अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज किसी दूसरे मौजू पे बात नहीं की जा सकती सिवाय इसके कि एक जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक कानून जो हमारी पार्लियामान ने दिया था जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 है, उसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जजमेंट दी है जिसके अंदर उन्होंने इस कानून को कलादम करार दे दिया गया। इसकी वजह क्या थी, क्या ग्राउंड्स थी, ये कानून था क्या, आखिर पार्लियामान को इस कानून के मुतल्लिक कानून साजी करने में क्या गर्ज थी, क्या मकासद थे, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। एक डिबेट है जो चलती आ रही है कि जनाब जब पार्लियामान एक कानून साजी करती है तो फिर अदलिया चाहे वो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो उसको ये इस्तेकाक हासिल नहीं है कि वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के दिए गए कानून को कलादम करार दे। दूसरी जानिब हमें ये एक आर्गूमेंट सुनने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकन्ना को या पार्लियामेंट को कानून साजी करने से मना नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कही कि आप कौन सा कानून बना सकते हैं और कौन सा कानून नहीं बना सकते। ये एक डिबेट बड़ी लंबी चलती आ रही है। इसके ऊपर हमने आज एक गुफ्तगू करनी है शेर हासिल, जो कि बिल्कुल एक एकेडमिक डिस्कशन होगी, एक ऐसी डिस्कशन होगी जिसके अंदर लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा और ये अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आया हमारी रियासत के जो तीनों सतून हैं आइन, उनको अपने अपने डोमेन में रखने के लिए कौन कौन सी कानूनी प्रोविजन जो है वो फराहम करता है। सबसे पहली बात यह है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस फैसले को लेकर या इस केस को लेकर जो बहस थी, जो लोग पटिशनर थे, उसके अंदर 3 लोग बुनियादी तौर पर जो है वो 3 पटिशनर सामने आए, उनको यकजा करके जो है वो पटिशन्स को डिसाइड किया गया। एक एप्लीकेशन भी दी गई जो है वो पीटीआई की तरफ से कि उनको फ्री बनाया जाए, जिसके अंदर जो है वो एसएम जफ़र के जो है अली जफ़र साहब उन्होंने रिप्रेजेंट किया उनको और उन्होंने अपने दलाइल दिए। लेकिन जो बात की बुनियाद थी या जो बॉटम लाइन थी वो यही थी कि जनाब आप 2 प्रोविजंस ऑफ आइन जो है, जो प्रोविजंस ऑफ आइन है, उनको आप मिक्स कर रहे हैं। एक तो ये है कि एक आइन की जो रिव्यू की पावर है वो दी गई है और एक अपील की पावर दी गई है। इन दोनों पार्ट्स को जो है वो आपके जो नया कानून है उसका शिक नंबर 2 जो है वो यकजा करने की कोशिश कर रही है। उससे मुराद ये थी कि वो ये कह रहे थे कि जनाब आप अपील सुनी जाएगी, कोई भी सो मोटो का एक्शन जो है जब लिया जाएगा उसके अंदर अपील पहले प्रोवाइड नहीं थी, अब ये राइट अपील का दिया गया। इस मामले के अंदर जो है वो एक आर्गूमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं कि जनाब ये कानून ठीक था, कानून अच्छा था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी। क्योंकि आपको मैं बताता चलूँ अपने नाज़रीन को कि सो मोटो एक्शन जब भी लिया जाता है उसके अंदर डायरेक्टली कोर्ट जो है वो डिसाइड कर देता है मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्टीमेट कोर्ट है, उसके बाद जो है कोई भी अपील का राइट जो है वो अवेलेबल नहीं होता जब कोई भी एक्शन सो मोटो होता है, कोई भी जो है वो ऐसा केस जो सो मोटो की बुनियाद के ऊपर चल रहा हो। इसके अंदर ये भी एक तनकीद की जा रही है कि जनाब ये कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जो कानून साजी है पार्लियामान ने की, पीडीएम ने की, उसके अंदर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो नामजद किया जा रहा है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि शौकत तरीन जो है वो भी इससे जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये किसी तरह से कोर्ट जो है इस कानून के हक़ के अंदर फ़ैसला दे दे और ये फिर मामला चलता रहे। लेकिन बहरहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को कलादम करार दे दिया गया। उसकी मुराद ये है कि इस कानून को उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो है वो नहीं जो है वो ठहर सकता, क्योंकि ये आइन की खिलाफ वर्जी है। इसके अंदर आइन की जो है वो बुनियादी शिकों को, बुनियादी स्ट्रक्चर को जो है वो एक बिल्कुल तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ की कि ये एक आर्गूमेंट अपने अंदर एक वज़न रखता है कि जनाब एक शख्स जो है उसको कम से कम एक अपील का राइट ज़रूर होना चाहिए, अगरचे उसके अंदर जो है वो उसको रिलीफ मिले या ना मिले, बहरहाल उसको राइट होना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने ये कानून पूरा का पूरा कलादम करार दे दिया। हालांकि अमैकस जिसे कोर्ट के जो है वो मददगार कहा जाता है, जो कानून के मुतल्लिक जो है वो कोर्ट को रिसर्च करके उसके मुतल्लिक जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो करके कोर्ट को आगाह करते हैं कि जनाब ये भी इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हो सकती है। जो अमैकस थे इस कोर्ट के अंदर इस जो है वो केस के अंदर उन्होंने कोर्ट को ये बताने की कोशिश की कि जनाब
اس کے اندر یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ جو پارلیمان کا قانون ہے اس کو کالعدم نہ قرار دیا جائے، لیکن اگر یہ ناگزیر ہے اور کوئی صورتحال باقی نہیں بچتی تو کم از کم اس کے اس حصے کو بچا لینا چاہیے جو کہ فائدہ مند ہے، جو کہ آپ کو ایک لا کے ڈیولپمنٹ کے طور پہ جانا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال آنریبل سپریم کورٹ نے اس چیز کو جو ہے وہ مکمل طور پر کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اب اس کے اوپر جو مختلف تبصرہ نگار ہیں یا مختلف جو لیگل ایکسپرٹ ہیں ان کا اوپینین یہ ہے کہ اپیل کی حد تک جو ہے یہ ایک لا جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھ سکتا تھا، یعنی کہ یہ کہ اگر اپیل کا رائٹ مل جائے۔ لیکن بہرحال اس کے اندر بھی ایک بحث باقی رہتی کہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ملے گا جو کہ اس سے جن کے ڈیسیژن پہلے آ چکے ہیں، کیا اس قانون کا اطلاق جو ہے وہ پچھلے کیسز کے اوپر یعنی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ اس کا کچھ ہو سکتا ہے، یہ ایک بحث بہرحال باقی رہنی تھی۔ لیکن کیونکہ اب یہ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے جو مکمل طور پر، تو اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اب ایک صرف چیز باقی ہے اس کے اندر، کیونکہ ریویو کی پٹیشن پھر بھی فائل کی جا سکتی ہے۔ کچھ جو سیاسی تبصرہ نگار ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جناب کئی دوار آئے ہیں، کئی دفعہ ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آج بالکل جو جن کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی وہ آنے والے دنوں کے اندر پاسبل ہے کہ ان کا کوئی دوسرا راستہ نکل سکے اور شاید وہ پھر ریلیونٹ ہو جائیں اور شاید وہ قانونی طور پر پھر ان کو الاؤڈ کر دیا جائے کہ وہ معاملات کو جو ہے وہ کنٹیسٹ کر سکے، دیکھ سکے۔ ناظرین، ان سارے پہلوؤں کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے۔ آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے وہ لیٹ ہو گئے لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں تھوڑی دیر بعد جوائن کریں گے دل نواز چیمہ صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے میاں شہزاد صاحب نے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ماشاءاللہ اپنی بہتر پریکٹس بنائے ہوئے ہیں، قانون اور آئین پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا جو فیصلہ آنریبل سپریم کورٹ نے دیا ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا اس کے اندر خوبیاں ہیں، کیا کوئی، کیونکہ ججمنٹ کو آف کورس ہم جو ہے وہ اکیڈیمکلی ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کو جو آبجیکٹیولی جو اس کے اندر پوائنٹس ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید قانون سے تھوڑا بہت ڈیویٹ ہے، ان کے اوپر بھی تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ آئین اور قانون ہی ہمیں جو ہے وہ رائٹ دیتا ہے۔ ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ میاں صاحب ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ جی بٹ صاحب آپ کا تھینک یو۔ میاں صاحب بتائیے گا یہ ججمنٹ آنریبل سپریم کورٹ نے دی ہے، اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ بٹ صاحب بات یہ ہے، دیکھیں جب سے یہ معاملات شروع ہوئے، آپ یہ بتائیے 15 اپریل سے یہ جو بل تھا یہ انہوں نے قومی اسمبلی سے پاس ہوا، اور اس کے بعد مئی میں اس کو انہوں نے جو اس کا بل کو پاس کر کے نا اس امینڈمنٹ کو وہ آرڈر کو آگے لیا اس قانون کو، اور سپریم کورٹ میں اس میں چونکہ وہ پٹیشنز 2 فائل ہوئیں، 2 یا 3 پٹیشن تھی چاہے، اس کے اوپر انہوں نے وہ تقریباً 6 یا 7 ہیئرنگ اس پہ ہوئیں اور انہوں نے اس کو قلم دیا۔ اس میں گزارش یہ تھی کہ یہ جو بل تھا، یہ جو آرڈر تھا، یہ سارا 7 اس میں ٹوٹل آپ دیکھتے ہیں کلاسز ہیں۔ اس میں کلاس 2 جو تھی اس میں انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح آپ کا آرٹیکل ہے 188 آف دا کانسٹیٹیوشن، اس کانسٹیٹیوشن کا جو اس میں آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ریویو کا اختیار سپریم کورٹ کو دیا گیا تھا۔ اب اس کو انہوں نے ختم کر کے اسی کو بڑھا کے اس سپریم کورٹ اختیار کو، اس کو ریویو کی بجائے اس کو اپیل کا اختیار دینا چاہ رہے تھے۔ یعنی بیسیکلی آپ دیکھیں اس قانون کے تحت کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ سیکھ کی جا رہی تھی، چونکہ آپ بھی قانون کے طالب علم ہیں، ہم بھی ہیں، ہم بھی روزانہ نئی چیزیں سیکھتے ہیں، اور یہ تھا کہ اگر اس کی کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ آپ سمجھتے ہیں اگر کرنی ہے تو 2/3 میجورٹی چاہیے۔ آپ چونکہ ایٹ دیٹ ٹائم جب یہ بل جو آیا قومی اسمبلی میں اور جس جو یہ قانون نے پاس کیا، تو اس وقت میرا خیال ہے کہ چونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس میں نہیں تھی یہ ان کے پاس اتنا 2/3 میجورٹی ہے ہی نہیں تھی، تو اس حوالے سے پھر انہوں نے اس طرح کہا کہ اس کی اس طرح ایک یہ انہوں نے نیا وہ بنایا اور لا اور اس کو لے کے آئے۔ اب سپریم کورٹ بھی ظاہر ہے ویجیلنٹ ہے اس باتوں پہ، انہوں نے دیکھا کہ اگر اس میں امینڈمنٹ چاہیے، چونکہ دیکھیں پہلے 30 ڈیز تھا، انہوں نے اس کو 60 ڈیز کر دیا، سمجھتے ہیں آپ،
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا دیا کہ اور پھر اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ، بیسیکلی جو چیز ہے دیکھنے والی یہ ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے جو لا آتے ہیں موسٹلی 99% میرا خیال یہی ہوتا ہے کہ ان کا پراسپیکٹیو ہمیں افیکٹ ہوتا ہے. اب اس کو انہوں نے ریٹروسپیکٹیو افیکٹ میں اس کو لے کے گئے کہ جو پچھلے کیسز ہیں 184 3 کے تحت جو پچھلے کیسز بھی جو بھی ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بھی اپنے رائٹ آف اپیل ود ان 60 days فرام دا امپلیمنٹیشن آف دس لا وہ 60 days میں وہ کر سکتے تھے جناب والا اس میں. تو اس بات کو بھی سپریم کورٹ نے دیکھنا تھا. اب اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ہر حال میں سیکشن جو اس کی کلاس 7 ہے اگر جناب وہ دیکھیں جو اس میں اس کی تھی جناب کے سامنے ہوئے گی اس میں بڑا کہ یہ ایکٹ جو ہے جتنے انہوں نے کہا جی ملتے جلتے اس کے قانون ہیں ضابطے ہیں یا عدالتی نظائر ہیں اس کے سب کے باوجود یہ جو ہے اس کا اطلاق ہوگا. اب اس میں یہ تھا کہ جو ہم نے اب جو انہوں نے آج آرڈر کیا جناب والا جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے جو بیسک چیز میں دیکھی انہوں نے کہا جی یہ تو جوڈیشل آؤٹسٹر ہے کہ ایک انظامی طور پر آپ ایک ایسی چیز لے کے آ رہے ہو کہ جس کے بعد ہمارا جو جوڈیشل ہمارا اس میں جو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں چیزوں کو وہ ہمیں آپ نے جوڈیشلی اس کو آؤٹسٹر کیا ہے. اور یہ اسی بات پہ بھی یہ ایک بیسک جو پرنسپل انہوں نے لیا ایک کہ یہ آئین سے متصادم ہے کہ آئین کے جو ہے اس کی کلاسز کے یہ تحت نہیں آ رہا. اگر اس میں امینڈمنٹ سیک کرنی ہے جب اب تو چونکہ گورنمنٹ ان کی ختم ہو گئی نا جی اور گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد اب جو نئی گورنمنٹ آتی ہے اگر وہ 2/3 کے ساتھ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرتی ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ اگر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ آتی ہے اور اس کو پراسپیکٹیولی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نو ڈاؤٹ اس بل میں دیکھیں جناب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج جو ہے وہ وزیر قانون بھی یہ کہتے ہوئے سنائی دیے کہ جناب یہ ٹائمنگ اس کی دیکھیں آپ کہ جب گورنمنٹ باہر گئی ہے اس وقت آنریبل سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کو غالباً جولائی 19 سے ریزرو رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کورٹ کا یہ اس کے اندر تھوڑا ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ بھی ایک شکوہ ہے ٹائملی اگر ججمنٹ دے دی جاتی تو اس کے اندر کوئی پارلیمنٹ نئی لیجسلیشن لے آتی یا ریویو کی پٹیشن فائل کرتی؟ یہ جو ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو کہ پولیٹیکلی جب ایک گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے طور پر سوچ رہی ہے ہم نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایز پر لا اس کی کیا ویلیڈیٹی ہے کیا. دیکھیں جب انہوں نے ایک ججمنٹ دے دی اس کو کال عدم کر دیا اسٹرائک ڈاؤن کر دیا اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے. اگر یہ گورنمنٹ ہوتی ان کی اور اس کے پاس جو اختیار تھا وہ ودن 30 days انہوں نے ریویو ہی فائل کرنا تھا. اب چونکہ انٹرم سیٹ اپ آ چکا ہے نو ڈاؤٹ کہ یہ جو اس میں ختم ہونے کے ساتھ یہ ہے یہ ٹائمنگ جو آپ کہتے ہیں کہ کمنٹ کرنے کے لیے ایک بڑی اچھی ایک چیز آ گئی ہے جو سیاسی ہمارے حلقے ہیں ان کے لیے. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے دن اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک لا فار دی ویلفیئر آف دا پیپل فار دی ویلفیئر آف دا سوسائٹی فار دا ویلفیئر آف دا جو بھی ہمارے لیٹیگنٹس ہیں ان کے لیے آتا ہے اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے ہم نے انہانس کیا ہے مفاد عامہ کے لیے اس کے لے کے آئے ہیں کہ سپریم کورٹ جو اب اپنی اوریجنل جورسڈکشن میں ایک کام کر رہی ہے جو آرڈر پاس کرتی ہے تو اس کے پاس میں بھی سمجھتا ہوں کہ نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ. ہر بندے کو اختیار ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آرڈر اس کے خلاف ہوا ہے تو اس کے پاس اس کی اپیل کا رائٹ ہونا چاہیے. لیکن 188 میں انہوں نے اسی کانسٹیٹیوشن میں ان کے پاس ریویو کا اختیار ہے. اچھا یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آنریبل سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں بھی لکھا ہے وہ کیونکہ ایک آرگیومنٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی طرف سے آئے. آپ کو پتہ ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے وہ ہیں جو کہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ان کا کیس لڑ رہے تھے تو ان کی طرف سے آیا کہ جناب آپ آرٹیکل 10A جو ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اس کا ڈینائل ہے یہ اور اس کی لیجسلیشن کو اگر آپ کالعدم قرار دیں گے تو آپ جو ہے وہ فیئر ٹرائل کا رائٹ جو ہے نہیں دے رہے. اس کا جواب آنریبل سپریم کورٹ نے بڑا دلچسپ دیا. انہوں نے کہا کہ جناب سمن جاتے ہیں پارٹیز کو نوٹسز جاتے ہیں ان کو پلیڈنگ کا اختیار ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنے آرگیومنٹ دے سکتے ہیں تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل تو ہے وہ آپ کو اویلیبل ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک بات یہ ہے جب سے اس آرٹیکل 10A اس میں ایڈ کیا گیا آرٹیکل آپ اگر دیکھتے ہیں 10(4) آرٹیکل 4 آف دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 10(10)A اور 25 یہ سیف گارڈ کرتے ہیں جو بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے انڈیویجول کے سٹیزنس کے. اب اس کو دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ کہ جو اس کی کلاس 2 ہے جو اس جو بل ہے
اس کی جو کلاس 2 ہے وہ اس کا انہوں نے رکھا اس بات پہ ہے کہ مفاد عامہ کے لیے مفاد عامہ کے لیے ہم اس کو کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو 184 کے تحت 194(3) کے تحت جو ان کے پاس اختیارات ہیں، جب وہ آرڈر پاس ہو جائے تو اس کو لے کر آگے چلیں اور اس کے پاس آگے فردر اپیل کا اس کے پاس رائٹ دیا جائے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. میاں شہزاد صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. جوائن کیا ہے منیب قادر صاحب نے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ماشاءاللہ اچھی اپنی پریکٹس رکھتے ہیں اور قانون اور آئینی امور کے اوپر ان کی کافی زیادہ گرپ ہے. ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اوورآل اس ججمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. منیب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. جی بہت شکریہ. منیب، ججمنٹ ایک آئی ہے، دونوں سائڈ کے اوپر آرگیومنٹ تو ظاہر ہے ہمیشہ رہتے ہیں، اس کے اوپر تنقید بھی چلتی رہتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا اقدام ہے، ہم نے امپروو کیا ہے؟ میرے خیال سے کہ دس از اے ویری انفارچونیٹ ڈیسیشن، اور مجھے تو بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو اس کو کل عدم یا غیر آئینی اس ایکٹ کو قرار دیا گیا ہے، یہ جو ریویو اینڈ آرڈر والا ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ ہے 2023 کا، اس کو انکانسٹیٹیوشنل کہنا مجھے تو خود میں انکانسٹیٹیوشنل لگتا ہے. بات ایسی ہے کہ جو آرٹیکل 188 ہے وہ بڑا کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس بالکل پاورز ہوں گی کہ وہ ریویو کر سکتے ہیں ججمنٹس کو سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز آف اینی ایکٹ آف مجلس شورا، یعنی کہ آپ کا جو پارلیمان ہے اس کی جو بھی رولز ہیں اس کے مطابق سپریم کورٹ اپنی ریویو جورسڈکشن کو ایکسرسائز کر سکتی ہے. اب میں نے یہ دیکھا کہ جو خاص طور پہ جسٹس منیب اختر، تو انہوں نے یہ اس ایکٹ کی کرٹیسزم کرتے ہوئے، اس پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جی آپ تو ریویو آف ججمنٹس کے بجائے ایک ایپلیٹ جورسڈکشن دے رہے ہو اس ایکٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کو. اور انہوں نے بڑا وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ ریویو اور اپیل میں فرق کیا ہوتا ہے. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جون سا ایکٹ تھا سپریم کورٹ ایکٹ 2023 والا، اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ جو ریویو جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی، یہ اس سے تعلق رکھتا ہے تاکہ سپریم کورٹ اپنا جون سا کام ہے ڈسپینسیشن آف جسٹس کا وہ زیادہ افیکٹو طریقے سے کر سکے. تو اس کے اوپر کہا گیا ہے جی سپریم کورٹ کی جانب سے کہ یہ تو ریویو اور اپیل کے بیچ میں فرق ہی نہیں کر رہا، یہ تو آپ ایپلیٹ جورسڈکشن دے رہے ہو سپریم کورٹ کو، اور اس کے لیے تو آئینی ترمیم چاہیے ہوگی، 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے، آئینی ترمیم نہیں ہو رہی تھی اس ایکٹ کے تحت، یہ ریویو ہی تھا، یہ ایپلیٹ جورسڈکشن نہیں دے رہا تھا. ہاں میں جانتا ہوں کہ جو سیکشن 2 ہے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا، اس کا سیکشن 2 یہ ضرور کہا تھا کہ اپیل کی طرح ہوگا کہ آپ فیکٹ اور لا کے اوپر ریویو کر سکتے ہو ججمنٹس کو، لیکن جہاں کہیں بھی ریویو یا جوڈیشل ریویو جورسڈکشن ہوتی ہے عدالتوں کے پاس، ایون دوسرے کامن لا جورسڈکشنز کے اندر جیسے برطانیہ میں، تو اگر کسی ایرر آف فیکٹ یا ایرر آف لا کی وجہ سے جو آپ کی لیگل ڈیسیشن ہے اس میں کوئی irregularity پائی جاتی ہے تو آپ ریویو پیٹیشن کر سکتے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہو جاتا کہ یہ نئے قسم کی ایپلیٹ جورسڈکشن دی جا رہی تھی سپریم کورٹ کو اس ایکٹ کے تحت. یہ منیب تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا ہماری آڈینس کو کہ ریویو اور اپیل کی آپ بات کر رہے ہیں، ریویو کے اندر آنریبل جو بینچ ہے وہ سیم ہوتا ہے اور اپیل کے اندر ڈیفرنٹ تھا، انویسج کیا جا رہا تھا اس لا کے اندر، اس بارے میں تھوڑا آگاہ کیجیے گا. بہت اچھا سوال ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ ہم بات کرتے ہیں نا پروسیجرل لا اور سبسٹینٹیو لا کی. جی تو ریویو پروسیجر آف ڈیسیشن میکر کے ساتھ، پروسیجر آف ڈیسیشن میکنگ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ کیا آیا کہ وہ جو فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ نے اس کیس میں، فار ایگزامپل کیا وہ پروسیجر جو تھا وہ قانون کے مطابق تھا، اس میں کہیں کوئی ایرر آف لا یا لیگل irregularity تو شامل نہیں تھی. جبکہ اپیل آپ کرتے ہو اس ڈیسیشن کے سبسٹنس کے اوپر، اپیل ہوتا ہے جس طرح آپ کہتے ہو یہ ڈیسیشن ہی غلط تھے. اب یہاں یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا ایکٹ تھا یہ 2023 کا، جس کو کہ آج کا عدم قرار دیا سپریم کورٹ نے، وہ میرے مطابق ریویو جورسڈکشن ہی کنفر کر رہا تھا سپریم کورٹ پہ، وہ ایپلیٹ کورٹ اس کو نہیں بنا رہا تھا. اس لیے کیونکہ یہ جو سیکشن 2 ہے جس کی بڑی تنقید کی آج سپریم کورٹ نے، اس ایکٹ کا سیکشن 2 یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی لا یا کوئی فیکٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی irregularity ہے، مطلب کہ میں اپنے لفظوں میں irregularity کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر irregularity ہے کسی لا کے پوائنٹ پر یا فیکٹ کے پوائنٹ پر جو کہ اس ڈیسیشن کو غلط بنا دیتی ہے پروسیجرلی،
तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाकर 30 दिनों में सुओ मोटो के वाले से या जनरली 60 दिनों के अंदर जाकर आप रिव्यू पिटिशन आप दायर कर सकते हो। आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट को कि वो नजरसानी करे और रिव्यू करे अपनी अच्छा मुनीब थोड़ा सा आइएगा, एक जो है वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि पार्लियामान या मुकन्नना के पास जो है वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं थी, तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे? दैट वाज राइट टू यूज दीज वर्ड्स, क्योंकि मुकन्नना कोई भी लॉ तो ला सकती है। देखें, मैंने अभी आपको आर्टिकल 188 का हवाला दिया है और वहां क्लियरली लिखा है कि सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ मजलिस शूरा। तो अब पार्लियामान के पास आईनी तरमीम का हक नहीं है उस तरह से कि 2/3 मेजॉरिटी के बगैर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें, लेकिन मेरा ये स्टांस है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, ये था इलेबोरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पावर, जो कि आईनी हक है पार्लियामान के पास। बिल्कुल ठीक मुनीब, हमारे साथ रहिएगा। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे दिलनवाज चीमा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर कानून है, माशाल्लाह अच्छी अपनी वकालत बनाए हुए हैं, आईनी अमूर के ऊपर जो है वो रखते हैं अपनी ग्रिप, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। दिलनवाज चीमा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जजमेंट आपके सामने है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के ऊपर बात हो रही है। पहले तो हमारे आम जो सुनने वाले हैं उनको शायद इस चीज़ का इदराक ना हो कि ये फैसला उनके लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, तो आप ये बताइएगा कि क्या है ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस? देखिए, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का तो बड़ा सादा सा एक असूल है कि जो हमारा आइन है वो एक लिस्ट देता है, अपेंडिक्स में लगी है, स्केड्यूल में लगी है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, आइन के साथ, कि किन किन मामलात के ऊपर जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, उसको कानून साजी करने का इख्तियार है। उसको लॉ किस हद तक, हर चीज़ पे जो है पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती। उसकी खास जो है आइटम्स हैं वो आइटम वाइज लिस्ट हुआ हुआ है, उसमें कई चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है फॉर एग्जांपल, डिफेंस है, उसके अंदर न्यूक्लियर मामलात है, मतलब मिसाल दे रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें, वो एक लिस्ट होती है, उसके ऊपर वो कानून साजी कर सकती है, बाकी चीज़ों पे नहीं कर सकती। और बाकी जो मामलात हैं उसके वो सूबों के पास इख्तियार है उसके ऊपर कानून साजी करने का, जो चीज़ें उस लिस्ट में नहीं है। पहले एक अलग लिस्ट होती थी, सूबाई लिस्ट होती थी, बहरहाल वो 18वीं तरमीम के बाद ख़त्म हो गया मामला, अब एक ही लिस्ट है, उसमें से जो चीज़ नहीं है वो फिर सूबे के पास इख्तियार है। यहाँ पे जिस चीज़ के साथ हम कंसर्न है, जो एंट्री है वो रिलेट करती है कि जो किसी भी और अदालत को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट के मतलब लेजिस्लेट करने का जो इख्तियार है, कानून साजी करने का जो इख्तियार है, वो इस हद तक था कि उसके इख्तियारात, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, कानूनी इख्तियारात को बढ़ाने की हद तक गुंजाइश है। अच्छा, यानी कम नहीं किए जा सकते? कम तो नहीं किए जा सकते, लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक एक गुंजाइश थी जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर शामिल है। ऑलराइट, इस प्रोविजन के ऊपर रिलाई करते हुए जो पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट है, उसने ये लेजिस्लेशन प्रपोज की, फिर वो बिल बना पास हुआ कि हम इनलार्ज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम नहीं कर रहे। अब वो इनलार्ज कैसे कर रहे हैं, अगर आप उसकी शिक पढ़ेंगे, जो कानून जो अब कलअदम करार दे दिया गया है, इसकी जो शिक है नंबर 2, उसका टाइटल, उन्वान ही ये है, इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट, तो वो कहना ये चाह रहे थे कि हम इस रिव्यू को, इसका जो दायरा है उसको बढ़ा के, इसका जो स्कोप है उसको बढ़ा के सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को, इस नुक्ता नज़र को रद्द कर दिया और कहा है कि ये भी आप जुरिस्डिक्शन कम ही कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। अच्छा चीमा साहब, एक जो चीज़ है, आपको पता है कमीशन बनेगा, दैट विल डिसाइड कि ये कौन सा जो है वो सब्जेक्ट जो है सो मोटो में लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो इन अ सेंस आप क्या समझते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, पहले जो इख्तियार अगर एक शख्स की बात की जाए या अगर जो है वो एक फ़र्द की बात की जाए, उसको तकसीम कर दिया गया ताकि जो प्रूडेंस है वो ज़्यादा बढ़ के सामने आ सके, तो इसकी इंटरप्रिटेशन तो जाहिर है पार्लियामान के फेवर में जा रही है कि वो तो बढ़ा रहे हैं फिर पावर। जी, बज़ाहिर तो ऐसे ही था, लेकिन वो अब जजमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट की अब है सामने हमारे। सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू लिया है कि ये जो रिव्यू होता है, असल में रिव्यू भी आइन से ही आता है, आर्टिकल 188 है
تو اس میں جو کیونکہ اس قانون میں انہوں نے ریویو کا ہی لفظ استعمال کر کے کہا کہ ریویو کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے، اب اپیل نہیں ہوگی تو ریویو دیا جا رہا ہے، اور اس کا دائرہ ریویو کیونکہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، اس میں وہی کاؤنسل ہوتے ہیں، وہی جج صاحبان ہوتے ہیں، اور نیا کوئی بھی فیکٹ اس میں نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اچھا میاں شہزاد صاحب کو بھی دوبارہ گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ میاں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ترامیم ہیں جو اس ایکٹ کے تحت لائی گئیں، جو آج کل عدم 2023 کا ہو گیا، اگر یہ آئینی ترمیم کے ذریعے لائی جاتی ہیں تو شاید ان کو خوشائند اور خوشامد کیا جاتا، ویلکم کیا جاتا؟ بے شک اس پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انہوں نے وہ نہیں دائرہ اس میں ان ڈسگائز بیسیکلی کیا کیا گیا کہ ریویو کا دائرہ کار بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے آرٹیکل 188 میں امینڈمنٹ کر دی ہے بیسیکلی، آپ جناب ملاحظہ فرمائیں۔ اور جس بات پہ سب سے زیادہ سپریم کورٹ کو یہ معاملہ دیکھنا پڑا کہ چونکہ ان کے پاس 2/3 کی میجورٹی نہیں تھی، اب اس کو ختم کرنے کے لیے ظاہر ہے اگر نیا ایکٹ آ گیا ہے اور اس میں ایکٹ تو آپ پاس کر سکتے ہیں جتنے مرضی سمپل میجورٹی کے ساتھ، لیکن اگر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ چاہیے تو آپ کو 2/3 کی میجورٹی چاہیے تھی، وہ تھی نہیں۔ انہوں نے اس لیے یہ ایکٹ پاس کیا اور ریویو کی شکل میں اس کا بیسیکلی یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم ریویو کی شکل میں سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار بڑھا رہے ہیں، جیسے میرے بھائی نے بات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کر رہے تھے کہ یہ وہ آرٹیکل 188 میں سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہی کہا ہے کہ یہ 188 میں ترمیم کی جا رہی تھی، اس کو یہ ازیوم کیا جائے گا کہ یہ اس میں امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ اگر انہوں نے امینڈمنٹ کرنی ہے، گورنمنٹ تھی، انہوں نے امینڈمنٹ کرنی تھی، تو جو اپنا ان کے پاس اختیار ہے، جس طرح وہ آپ نے کہا جی لیجسلیشن جو ان کا اپنے پاس تو ہے کہ کیا یہ کر سکتے تھے کہ نہیں، وہ چونکہ امینڈمنٹ کرنے ان کے پاس اختیار نہیں تھا، تو انہوں نے الٹیمیٹلی یہ کیا کہ انہوں نے ایک ایکٹ پاس کر دیا جس کا الٹیمیٹ مقصد یہی تھا کہ اس کا جو رائٹ ہے، جو امینڈمنٹ ازیوم یہی کیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ ہم سے زیادہ مطلب ظاہر ادھر وزڈم والے لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اس میں بیسیکلی اس آرٹیکل 188 کو امینڈ کر کے انہوں نے رائٹ آف اپیل دے دیا ہے، جس میں دیکھیں ججز کی تعداد بھی بڑھ گئی، وکیل بھی آپ اپنی مرضی سے کر سکتے تھے۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ بینیفیشیل ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ بینیفیشیل ہے، لیکن چیزوں کو اسی طرح کرنا ہے جس طرح قانون اجازت دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے میاں صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ میں منیب کی طرف جاتا ہوں دوبارہ۔ منیب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک کرٹیسزم یہ بھی آ رہا ہے کہ جناب یہ ساری جو تگ و دو ہے یہ چند شخصیات کو جو ہے نوازنے کے لیے تھی، اور عام بندے کے متعلق جو قانون سازی ہے، جو مقننہ کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس کو تو جو ہے وہ صرف نظر کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر اتنا کوئی فوکس نہیں ہے۔ تو یہ جو پی ڈی ایم نے لیجسلیشن کی ہے یا نون لیگ نے، تو یہ بیسیکلی میاں نواز شریف صاحب اور اس طرح کی شخصیات جس کے اندر ترین صاحب بھی شامل ہیں، ان کو نوازنے کے لیے یہ کتنی صداقت ہے اس کے اندر؟ دیکھیے اب وہ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 تو اس کے اندر ترامیم کچھ لائی گئی ہیں، پرٹیکولرلی جو اس کا سیکشن 232 ہے، اور اس کے اندر جو امینڈمنٹ کافی پبلسائز بھی کیا گیا تھا، وہ یہ لائی گئی کہ آپ میکسیمم صرف 5 سال کے لیے کسی کو نااہل قرار دے سکتے ہو، آپ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہو صرف 5 سالوں کے لیے میکسیمم۔ آپ اس طرح سے سو موٹو ججمنٹ کے اندر لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن نہیں کر سکتے۔ تو اس کا اگر تو وہ والا ایکٹ جون سا ہے، جو امینڈمنٹ ہے، ترمیم ہے الیکشن ایکٹ میں، اگر وہ سروائیو کر جاتی ہے تو آج کی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر، نہ جہانگیر خان ترین صاحب کے اوپر، اور نہ اس طرح کے کوئی کیسز کے اوپر جس کے اندر لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوا ہے یا کیا جا سکتا ہے۔ تو زیادہ پرابلمٹک یہ ہے کہ میں بالکل سن رہا تھا کہ جو میرے ساتھی پینلسٹ بھی ہیں اور بڑے ان کی میں عزت بھی کرتا ہوں، انہوں نے یہ کچھ بات اب یہ کہی ہے کہ جی یہ تو غیر آئینی تھا یہ جو ایکٹ ہے سپریم کورٹ ایکٹ 2023، کیونکہ یہ چینج کر رہا تھا، کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر رہا تھا، یا آرٹیکل 188 کو امینڈ کر رہا تھا۔ اب دیکھیں آرٹیکل 188 میں نے آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے بھی کہا ہے، میرے مطابق یہ میرا اپنا ایک سبجیکٹو ویو ہے، جی جی بالکل آپ دے سکتے ہیں۔ کہ امینڈمنٹ مجھے نہیں لگتی، تفصیلات آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک الیبریشن ہے کہ تفصیل دی جا رہی ہے کہ ریویو جو ان کی وہ ریویو ججمنٹ کی جو پاورز ہیں، ریویو آف ججمنٹ کی سپریم کورٹ کی، وہ اگر انہوں نے ایکسرسائز کرنی ہے تو اور کس طریقے سے کی جا سکتی ہے، کیا پروسیجر ہوگا، اگر اگریو پارٹی ہے تو وہ کس طرح سے اس ججمنٹ کو ریویو کروا سکتی ہے، کس پروسیجر کے تھرو ریویو کروا سکتی ہے۔ بلکہ میرے تو خیال سے یہ والا ایکٹ ہے، یہ آرٹیکل 10A جو آپ کا آئین ہے اور وہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، یہ تو اس میں بھی اضافہ کر رہا تھا۔ تو بلکہ غیر آئینی ہونے کے بجائے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایکٹ بہت آئینی تھا۔
ٹھیک. اچھا ایک آنسر انہوں نے دیا آنریبل سپریم کورٹ نے اسی ججمنٹ کے اندر, انہوں نے کہا کہ بھائی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا ڈینائل نہیں ہے. آپ کے سو موٹو کے اندر پارٹیز کو سمن کیا جاتا ہے, ان کو بلایا جاتا ہے, ان کو پلیڈنگ کا رائٹ دیا جاتا ہے, اس کے بعد ان کو فائنل آرگومنٹ جو بھی پروسیڈنگ ہے اس کے اندر ان کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا ڈینائل تو تب کہا جائے جب ان کو سنا نہ جائے, ان کو جو ہم کہتے ہیں کہ کنڈیمڈ انہرڈ ہو, تو اس کے اندر تو دے آر پرووائڈیڈ اے ریزنیبل اپرچونٹی کہ وہ اپنی بات کر سکیں. تو اس سینس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 10A کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہو جاتی ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اپیل بھی اس کے اندر انکلوڈ ہے, کیسی بات ہے؟ تو اب دیکھیں جو سیکشن 2 ہے, جو سیکشن 2 تھا اس والے ایکٹ کا, سپریم کورٹ ریویو والے ایکٹ کا, اس کا سیکشن 2 میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ریویو پاورز دی جا رہی تھی ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ کو, دے ول بی دی سیم ایز این اپیل. لیکن وہ اپیل نہیں تھا, وہ ریویو ہی تھا. میں نے آپ کو فرق بھی بتایا اپیل اور ریویو کے بیچ میں. تو اب بات اس طرح سے ہے کہ اگر فیئر ٹرائل کی آپ نے بات کی ہے کہ جی وہ تو اپنی جب ججمنٹ سپریم کورٹ نے دی ہے جس کے اگینسٹ آپ پھر اب ریویو کروانا چاہ رہے ہو, تو اس کے اندر تو ہر پارٹی کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ وہ اپنی سائڈ آف کوئی پیش کرے. لیکن اب آپ خود دیکھیے فار ایگزامپل نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن والے کیس میں اگر کوئی نئے فیکٹس یا کوئی نیا ایویڈنس سامنے پیش آتا ہے, اب جس طرح حامد خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ہی لائر ہیں, تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ تو پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ پینما پیپر کیس کے اندر ججمنٹ نواز شریف صاحب کے خلاف آئے گی. اب اگر اس طرح کے اس نیو فیکٹس کم ٹو لائٹ, تو پھر اس کا مطلب کہ جو رولز ہیں آف نیچرل جسٹس, یہ جو پرنسپلز ہیں نیچرل جسٹس کے, یہ جو لیگل پروسیجرز ہیں اور پروسیجرل فیئرنس ہے, یہ بہت اہم ہوتے ہیں کسی بھی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے لیے. اگر بعد میں ان ارتھ ہوتا ہے ایسا ایویڈنس کہ کہیں نہ کہیں نیچرل جسٹس کا بریچ ہوا تھا, وائلیشن ہوئی تھی پرنسپلز آف جسٹس کی, تو پھر میرے خیال سے کہ یہ ایکٹ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز والا ایکٹ وہ بہت کام آنا تھا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. منیب آپ اسی آرگومنٹ پہ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. دلباغ چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو موجودہ گورنمنٹ انٹرم گورنمنٹ آئے گی, کیا اس کے پاس قانونی یا آئینی اختیار ہے کہ یہ اس فیصلے کو ریویو کے اندر لے جا سکے, کیونکہ ٹائم تو آپ کے پاس شارٹ ہے؟ جی جی ڈاکٹر صاحب, اس سے علاوہ ایک میں بات کرنا چاہ رہا تھا اسی ججمنٹ کے متعلق. دیکھیں ایک بات ہمیں ڈسکس یہاں پہ کرنی پڑے گی, جن حالات میں فیصلہ آیا اور جن حالات میں یہ گفتگو ہوئی ہے وہ اپنی جگہ, سارا ایک سیاسی حالات ہوتے ہیں, ہمیشہ ہر فیصلے کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ پچھلے کئی سالوں سے جب ہی جوڈیشل ایکٹیویزم کا ہوتا ہے, ٹرینڈ آتا ہے ملک میں, تو ہر طرف سے آواز آتی ہے, ہر پولیٹیکل کوریڈور سے جو ان کے لیگل ایکسپرٹس ہوتے ہیں, سب سے یہ ایک بات آپ کو سننے کو ضرور ملتی ہے کہ اگر سو موٹو جورسڈکشن کا ایکسرسائز اسی طرح ہوتا رہنا ہے ملک میں, تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ریمیڈی ضرور ہونی چاہیے. یہ آپ نے بھی سنی ہے, میں نے بھی سنی ہے, جوڈیشری کے اندر سے آوازیں آتی رہی ہیں, ہماری باہر سے اکثر یہ آواز آتی رہی ہے, اور یہ عام جو شہری ہیں ان میں بھی یہ تاثر ہمیشہ پایا گیا ہے. یہ ویل نون پوائنٹ ہے کہ اگر ڈائریکٹلی دیکھیں نا, ایک بندہ اس کے خلاف ڈائریکٹلی, بلکہ کوئی بندہ پٹیشن بھی نہیں کرتا, سپریم کورٹ خود اس کے متعلق ایک ایشو اٹھا کے اس کو سن کے اس کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے, اور کئی صورتوں میں تو لائف لانگ ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں. اس شخص کو ایک اس کے خلاف چیلنج کرنے کا کوئی اختیار ہونا چاہیے کہ نہیں. اب ٹھیک ہے فیصلہ سپریم کورٹ کا اپنی جگہ سارا آنکھوں پہ, بٹ میں ایک براڈر جو ڈسکشن ہے اس کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کوئی نہ کوئی اس کی ریمیڈی ہونی چاہیے, کیا یہ ناجائز چیز ہے یا جائز چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے بٹ صاحب کہ قانون موو کرتا ہے, ڈیولپ ہوتا ہے ویوز میں. چلیں آج یہ اسٹیپ فارورڈ نہیں ہوا, اس ججمنٹ میں جو لیگل امپیڈمنٹس ہیں, پارلیمان کا اختیار نہیں تھا یا قانون غلط طریقے سے پاس ہوا, کوئی بات نہیں. لیکن میں یہ جو ہے ریکویسٹ کہہ لیں یا یہ میں پوائنٹ اٹھانا چاہتا ہوں اور سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ایٹ لیسٹ اپنی جو اعلیٰ عدلیہ ہے, سپریم کورٹ ہے, اور اپنے لائرز کو بھی انکریج کرتا ہوں کہ پھر بھی ہم یہ پوش ضرور کریں کہ اس کا کوئی نہ کوئی ریمیڈی ضرور ہو. یہ ضروری ہے قانون کی درستی کے لیے. آپ ایک چیز کو ایڈمائر کریں کہ آنریبل سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کے اندر یہ بات انہوں نے جو کہی ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کو چینج کر رہے ہیں,
اس کے اندر آپ وہ چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں. جب ایک آئینی ترمیم آئے گی اور یہ ثانوی قانون سازی جو ہے, آپ کو پتہ ہے اس کے اندر میجورٹی نہیں ہے, اس طرح سے غور و غوص نہیں ہوا, کچھ آبجیکشنز بھی ہیں, تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ آئینی ترمیم کے ذریعے کیوں نہیں آتی؟ آئینی ترمیم کی سر میں تھوڑی سی بات کرنے کو ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ججمنٹ ساری پڑھیں نا جی, تو سپریم کورٹ نے ریلائنس کی ہے اپنے ہی رولز پہ. سپریم کورٹ کے رولز ہیں 1980 کے. اصل میں وہ رولز جو ہیں, بات یہ ہے, میں تھوڑے سے مختصر بتاتا ہوں, وہ رولز جو ہیں نا جی, وہ آئینی مطلب وہ لا سے ابو ایک سٹیٹس رکھتے ہیں, کیونکہ آئین میں ان کی گنجائش ہے. یہ عام میں بتا دیتا ہوں کہ آئین میں جب لکھا ہو نا کہ اس فلانی چیز پہ رولز بنائے جائیں گے, تو پھر ان رولز کی جو ہوتی ہے سٹیٹس, وہ لا سے اوپر ہے, یا لا جتنی تصور کی جاتی ہے. اس ججمنٹ میں بھی یہی ہولڈ ہوا ہے. زیادہ تھرسٹ اس کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ رولز میں جب ایک طریقہ ریویو کا دیا ہوا تھا, تو پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون کے ذریعے اس رولز کی جو ہے وائلیشن کر دے. اصل اس کا تھرسٹ یہ بھی ہے ججمنٹ کا. میں ایک بات کرتا ہوں, چلیں چھوڑ دیں, پارلیمنٹ کو نہیں تھا اختیار, یا تھا. ہم سپریم کورٹ سے پھر کہیں گے کہ کل کو یہ رستہ بھی کھلا ہے, سپریم کورٹ خود اپنے رولز میں اس کے پاس اختیار ہے, امینڈمنٹ کر سکتی ہے. سپریم کورٹ اس کا کوئی رستہ بنا دے تاکہ 184(3) سو موٹو جورسڈکشن کے اوپر تو کوئی نہ کوئی ایک میننگ فل ریمیڈی ہونی چاہیے. ایک میننگ فل ریمیڈی ہونی چاہیے. لمیٹڈ ہے میاں شہزاد صاحب, میننگ فل ریمیڈی, یہ تو ہم سارے لوگ ایگری کر رہے ہیں, لارڈز کمیونٹی کا بھی اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ ایک ہی جو ہے وہ ایکشن ہوا, اس کے اندر ڈیسیژن ہو گیا. آپ کو پتہ ہے آپ ٹرائل کا کام بھی ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں, ہمارا بھی بڑا موٹا ایکسپیرینس ہے. ٹرائل کے اندر کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے, ڈاکیومنٹ کی جو وراثتی ہے اس کو جانچا جاتا ہے. سو موٹو کے اندر تو ظاہر ہے ایک سمری پروسیڈنگ ہے, اس طرح سے لوگوں کو نہ کراس ایگزامینیشن کا رائٹ ملتا ہے نہ کوئی دوسری بات ہے. تو ضرورت تو ہے کہ کم از کم ایک ریمیڈی اویلیبل ہو. ریویو کا اسکوپ بہت کم ہے اس کے اندر, اپیل کی بات ہو, چاہے وہ امینڈمنٹ کے ذریعے ہو یا پھر اس کے اندر. سپریم کورٹ نے 2010 کے اندر بھی اپنے رولز جو ہیں, جس طرح چیمہ صاحب نے کہا, انہوں نے ایکسرسائز کیے تھے, تو وہ راستہ کھلا ہے, اس کے اندر بھی جا سکتے ہیں. اس پہ ڈینائل نہیں ہے. اس پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ہم بیٹھے ہیں ادھر, ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈینائل نہیں ہے کہ ان کو رائٹ ضرور ملنا چاہیے. ہر بندے کا یہ دیکھیں, اب ایک آرڈر ہوتا ہے سپریم کورٹ 184 میں, اگر وہ ایک آرڈر پاس کرتی ہے اس کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے سوائے ریویو کے. ریویو بھی اسی جو بینچ نے دیکھنا ہے. اس لیے یہ جو لا تھا اس میں مفاد عامہ کے لیے جو انہوں نے پہلے یہ کلاس 2 دے دی, اس میں یہ تھا کہ مفاد عامہ کے لیے وہ ٹھیک ہے بات, لیکن صرف دیکھنا یہ تھا کہ اگر یہ ٹائمنگ جو انہوں نے اس میں ججمنٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے, یہ دیکھ لیں ٹائمنگ, اور جو انہوں نے پاس کیا تھا اس کی بھی ٹائمنگ دیکھیں نا. اگر وہ پولیٹیکلی اس کو لے کے آگے چل رہے تھے, 2 3 یا 4 شخصیات جو تھی, جو پرسنالٹی تھی, ان کو فائدہ دینے کے لیے, کیونکہ اس کو ریٹروسپیکٹو افیکٹ بنایا گیا, اسی بات پہ بنایا گیا کہ ریٹروسپیکٹو ہے کہ جو بندے 184 میں آج تک جتنے بھی کیسز ہیں وہ تو دیکھیں آپ لائنیں لگ جائیں گی 184(3) کے تحت, تو لائنیں لگ تو میاں صاحب لائنیں لگ جائیں, ان کو رائٹ تو وہ ریمیڈی بھی تو سپریم کورٹ ہی کے پاس ہے. میری عرض یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں امینڈمنٹ بھی ہو, اس میں جو ہے اختیار جو ہے وہ, اگر یہ آرڈر ایک پاس ہوتا ہے اس کے خلاف اپیل کا رائٹ ان کو بالکل دیا جائے, جس میں کہ تھورولی تھریش کیا جائے چیزیں کہ اگر وہ نیچے سے کوئی غلط آرڈر ہو گیا ہے, ججز کی تعداد جو یہ لکھتے ہیں اس میں وہ ٹھیک ہے. لیکن جو سپریم کورٹ کا اس وقت دیکھیں انہوں نے جس بات پہ کیا, انہوں نے کہا جی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہونا چاہیے تھا, جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا, چاہے وہ رول جناب جس نے ذرا کہا کہ جناب جو اس کے رولز ہیں سپریم کورٹ کے, وہ اپنے رول میں خود اس کو دیکھ کے امینڈمنٹ کریں, یا جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن آپ آرٹیکلز کے ساتھ, جو آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن ہے ان کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے ہیں ایک ایکٹ لا کے, جو انہوں نے کہا کہ یہ وائلیٹو ہے, یہ جو ہے انکانسٹیٹیوشنل ایک بات ہے. اس بات پہ یہ سارا دیکھ رہے ہیں, اگر ججمنٹ ساری ہے اس کے کریکس انہوں نے یہی دیکھا کہ آرٹیکل 2 اور آرٹیکل 7 کو انہوں نے دیکھا کہ یہ صرف وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. ادروائز اور میرے خیال ہے کہ باقی ڈیٹیل جو ہے ان کو اس بات پہ ان کو بھی اعتراض نہیں ہوگا کہ اس کو دینا چاہیے رائٹ ٹو اپیل کا. میں بھی اس بات کا حامی ہوں. بالکل ٹھیک میاں صاحب, میں منیب آپ کی طرف آؤں گا. آپ بتائیے گا یہ کہ آپ نے ججمنٹ پڑھی ہے, میری بھی نظر سے گزری ہے, ایک تو آڈینس کو یہ بتائے گا کہ امیکس کیا ہوتا ہے اس جو کیس کے اندر. ایک امیکس بھی اپوائنٹ ہوئے اور ان کی یہ رائے تھی کہ جناب حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ پارلیمان کا جو قانون ہے اس کو کالعدم قرار نہ دیا جائے, لیکن اگر ناگزیر ہو تو کم از کم اس حصے کو بچا لینا چاہیے جو کہ آپ کے لیے فائدے مند ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس رائے کو کورٹ نے مقدم جانا یا اس کے بارے میں اپنی کوئی ریزننگ دی؟ آپ نے پڑھا ہے وہ حصہ؟ جی بالکل. دیکھیں یہ تھوڑی ایک افسوس کی بات ہے کہ ایک پرنسپل ہوتا ہے, ایک ڈاکٹرن ہوتا ہے, ٹرائکوٹمی آف پاورز یا سیپریشن آف پاورز ہم اس کو کہتے ہیں.
کہ ایک پارلیمنٹ کی اپنی ایک لیجسلیٹو کمپٹنس ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ نے ابھی گفتگو بھی کی، اور نارملی یہی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس لا میکنگ پاور ہیں، صرف اگر وہ آئین کے خلاف پاور جا رہی ہو تو پھر آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہو۔ اب ادھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو اس کو بالکل ہی کالعدم قرار دے دیا سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر کہ جی یہ تو آئین کے خلاف جا رہا ہے۔ میں پھر سے ایک بات دہراؤں گا، آرٹیکل 188 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ کہتا ہے سیدھی طرح سے کہ جی سپریم کورٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ ریویو کر سکتے ہیں اپنی ججمنٹ کو، لیکن اس پاور کو کیسے ایکسرسائز کیا جائے گا یا کیسے حرکت میں لایا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے اگر ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ آ رہا ہے تو وہ آئین کو کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا، تو اس لیے وہ غیر آئینی نہیں ہے۔ پہلے کیا تھا کہ صرف سپریم کورٹ کے پاس ایبسولوٹ ڈسکریشن تھی کہ انہوں نے کب ریویو کرنا ہے اپنی پرانی ڈیسیشنز کو، یہاں آپ عزیز پارٹی کو بھی ایک موقع دے رہے ہو کہ وہ اس ریویو کے پروسیجر کو انیشیٹ کر سکیں۔ اگر کسی کے خلاف ایک ڈیسیشن آئی ہے سپریم کورٹ کی پرٹیکولرلی سوو موٹو کیس میں، تو آپ کیسے اس کا ریویو پھر سے انیشیٹ کروا سکتے ہو، اس کے حوالے سے یہ والا آرڈیننس یہ والا ایکٹ ڈیل کرتا تھا۔ اچھا ایک اور بات، میرے ایک اور فیلو پینلسٹ نے ایک بات کہی ہے کہ جی جو سپریم کورٹ کے اپنے رولز ہوتے ہیں وہ ہائر لا ہے، وہ عام لا سے زیادہ اوپر ہے، تو یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 188 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو بھی ریویو پاورز ہیں دے آر سبجیکٹ ٹو ایکٹس آف پارلیمنٹ اینڈ سپریم کورٹ رولز، ناٹ سپریم کورٹ رولز الون۔ تو یہ بھی چیز دیکھنے والی ہے، اور کل ملا کر اگر ہم دیکھیں کہ ٹائمنگ بھی جو اس کی ہوئی ہے، جو باقی سب نے بھی کہا ہے کہ جب اسمبلی سیشن میں نہیں ہے، جب اسمبلی تحریر ہو گئی ہے، جب آپ کا پارلیمنٹ ڈیزالو ہو گیا ہے، تو اس وقت جا کر آپ نے ایک پارلیمانی ایکٹ کو کہہ دیا کہ ایک کالعدم ہے، تو اس سے وہ جو ڈائلاگ تھا بٹوین دا پارلیمنٹ اینڈ جوڈیشری وہ تو پھر بالکل ہی ختم ہو گیا۔ یہ تو یونیلیٹرل ایکسرسائز آف پاور ہے بائی دا سپریم کورٹ۔ اچھا منیب یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ نوٹ ان سیشن جو ابھی انٹرم گورنمنٹ آتی ہے یا نگران حکمران آئیں گے، کیا ان کے پاس یہ آئینی طور پر یہ استحقاق ہے کہ وہ اس ڈیسیژن کو ریویو کے اندر لے کے جا سکیں؟ جی وہ تو بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ ریویو کے لیے انیشیٹ کر سکتے ہو پروسیجر کو، لیکن کیا اس ریویو پیٹیشن کو انٹرٹین کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یہ تو سپریم کورٹ کی صوابدید ہے پوری طرح سے۔ لیکن جو اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ کہ پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتا کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بڑی لمیٹڈ پاورز ہوتی ہیں، دے آر سپوز ٹو بی نیوٹرل، تو وہ گورنمنٹل ایکٹس کو نہیں انڈرٹیک کر سکتے نا۔ بالکل ٹھیک منیب، میں دلنواز چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ کس کروٹ اونٹ یہ بیٹھے گا، کیونکہ یہ ڈیبیٹ چلتی آ رہی ہے کہ مقننہ کے پاس اختیار ہے وہ قانون سازی کرے، آنریبل سپریم کورٹ کہتے ہیں جی بالکل آپ قانون بنائیں، ہم یہ بتائیں گے یہ کہ کالا دم ہے یا یہ قانون کے برعکس ہے یا قانون کے مطابق ہے، آئین کے مطابق ہے، یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ایک چلتی آ رہی ہے۔ ایک آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ کورٹ نے، آنریبل کورٹ نے یہ منع نہیں کیا، آئین انہوں نے آئین ان کو اختیار دیتا ہے، انہوں نے قانون بنا دیا، وہ ٹھیک ہے یا نہیں، آنریبل سپریم کورٹ نے کہہ دیا۔ دیکھیں بھٹ صاحب دو باتیں، ایک تو جو انہوں نے کہا میں اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ 188 جو ریویو کی پروویژن ہے آئین میں جس کے اوپر یہ ججمنٹ بیس کرتی ہے، اس کے اندر خود لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو لا ایکٹ آف مجلس شورا پارلیمنٹ اینڈ رولز آف 98، دونوں باتیں اس میں شامل۔ اب اگر قانون سازی نہیں کرنی پارلیمنٹ نے کبھی بھی اس ایشو کے اوپر، تو ان لفظوں کا کیا مقصد رہ گیا آئین کے اندر؟ ایک تو یہ بات سپریم کورٹ نے اس کو ڈیل کیا ہے، لیکن وہ چلیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں اس کو دوسری پوائنٹ پہ آتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں۔ ایک یہاں پہ ایمفسائز کرنے کی بات ہے بٹ صاحب، جی ہمارے آئین میں 184(3) میں یہ کہیں نہیں لکھا وضاحت سے کہ سپریم کورٹ از خود کاروائی کر سکتی ہے اس پروویژن کے اندر۔ یہ جورسڈکشن بھی سپریم کورٹ نے خود انٹرپریٹیشن کے ذریعے سے جو ہے وہ پریکٹس میں لے کے آئی ہے سپریم کورٹ۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ایک آپ کو پتہ ہے اس بات کا، تو یہ ججمنٹس کے ذریعے، پریسیڈنٹ کے ذریعے یہ چیز آئی ہوئی ہے، یہ ڈیولپ ہوا ہے ڈاکٹرین۔ جب اس طرح کی، اور یہ بڑی انیوژول ہے، آپ مطلب بالکل انٹرنیشنل لیول پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ انڈیا پاکستان میں یہ ہے، بہرحال جو ہوا ہے وہ صحیح ہے، ہم نہیں کہتے، لیکن جب اتنی ایکسٹراڈنری جورسڈکشن ایکسرسائز ہو رہی ہو
تو اس کے عوض اس کے ساتھ کوئی میننگ فل ریمیڈیز ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ دل نواز چیمہ صاحب, میاں شہزاد صاحب اور منیب قادر نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ دونوں پہلو سامنے رکھا جائے اور بات جو پارلیمان کے فیور کی ہے وہ بھی کی جائے اور دوسری جو بات ہے آنریبل سپریم کورٹ کی وہ بھی کی جائے. اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. کسی نئے موضوع کے ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.